अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शुएब वड़ाइच। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया हर बंदे की पहुंच में है। छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, बुज़ुर्ग है, उसके पास एक डिवाइस, एक मशीन हमने उसके हाथ में दे दी, वो हर टाइम उसको स्क्रॉल करता है, देखता है। अब उस पे वो क्या देखता है वो उसकी मर्ज़ी। लेकिन अब एक ऐसा नया टूल इजाद हो गया जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एआई कह लें या डीप फेक टेक्नोलॉजी कह लें। अब इस पे पॉजिटिव इसके असरात भी हैं, इसके नेगेटिव असरात भी हैं। लेकिन हमारा माशरा हमेशा हमने देखा कि जो पॉजिटिव चीज़ है उसको छोड़ता है और नेगेटिव जो चीज़ होती है उसकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाता है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये मौजू है कि आपकी नज़र से भी वो गुज़रा होगा अक्सर कि आपने देखा कि खाना काबा के ऊपर बारिश हो रही है और बर्फ़ पड़ गई है और ऐसा मंज़र पेश किया गया कि जैसे वहाँ पे हर चीज़ मुंजमद हो गई बर्फ़ के साथ, हर चीज़। और सबसे बड़ी बात, ये गैर हकीकी और गैर अखलाकी तब्दीलियाँ की जाती हैं। उसके अलावा जो गैर मुस्लिम बहुत सारे शख्सियात, मशहूर शख्सियात जो फुटबॉल का, जैसे एक लास्ट बड़ी तस्वीर वायरल हुई कि एक फुटबॉल के प्लेयर हैं रोनाल्डो, उनकी एक तस्वीर आती है सामने और वो खाना काबा के आगे खड़े हैं और पीछे खाना काबा है और वो ये खबर फैलाई जाती है कि ये इन्होंने अपनी बीवी बच्चों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और उम्रे की सादत हासिल कर ली। उसके बाद देखने में क्या आता है, इंडियन एक एक्टर है शाहरुख खान, उनकी बीवी गौरी खान, गौरी है या गोरी है पता नहीं अब उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, उनकी तस्वीर आती है कि जी शाहरुख खान के साथ गौरी खान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, बच्चों के साथ उम्रे की सादत हासिल कर ली। अब ये तमाम तर मौज़ूआत, तमाम तर मसाइल जो है ये हमारी सोशल मीडिया के ऊपर और बरमार है। अब इसके बाद मसला ये है कि हमारी पाकिस्तान की अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तस्वीर जब आती है, किसी भी की कोई वीडियो आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई वीडियो आ जाती है जो एआई के साथ बनाई जाती है, तो हम उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं कि ये हकीकत है। इसी के साथ साथ हमारे हुक्मरान, देखा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कायदे आज़म के साथ एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं और उसकी मीम्स बनाई जा रही हैं। दुबई के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मरीम नवाज़ साहिबा ने उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया नहीं मिलाया वो जानती हैं या सदर साहब जानते हैं। अब उसके ऊपर वीडियो बनाई गई, वो आपस में गले मिल रहे हैं, गैर अखलाकी हरकतें शुरू कर दी। अब इसके साथ साथ जब सोशल मीडिया पे और भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी, मैं तो उसको तूफ़ान बदतमीज़ी कहूँगा, कि हमारे उलमाए कराम, जिसमें 2-3 नाम आपको बताता हूँ। एक हमारे अल्लामा नासिर मदनी साहब, दूसरे मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर हैं, जेल में हैं, मुझे नहीं उनका पता क्या है पूरा नाम उनका। उसके बाद एक आ जाते हैं अल्लामा साहब तारक मसूद साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है। वो एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये तीनों की अलग, और अवाम और हमारी नौजवान नस्ल इसमें गुमराही का शिकार हो रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है? ये कोई दजाली फितना है? दजाल क्या है? थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, आपने इस अहम उन्वान पे आज पॉडकास्ट की। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है एआई का, तो ये है मसनूई ज़हानत जी। और ये मसनूई ज़हानत जो है ये कोई आज की नहीं है। ये आप अगर तारीख़ देखते हैं तो हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक और दीगर उलूम में जो इनको बानी कहा जाता है, ये उन्होंने एक नज़रिया दिया था और उस नज़रिए को फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूरोप ने अडॉप्ट किया। और फिर आप देखें कि ये जो सेंसर आ गए, बॉडी सेंसर और ये चीज़ें, ये सारी उसी की एक कड़ी है। लेकिन आज जहां हम पहुंचे हैं और जो आपने इंट्रो में सवालात रेज किए हैं, वो बात जो है ना, अब कुर्बे क़यामत दज्जाल ने आना है। दज्जाल क्या है?
دجال کا جو معنی ہے نا وہ ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے وہ دجال ہے. تو جھوٹ ہی پھیلایا جا رہا ہے نا یہ اس کا لفظی معنی یہ ہے. اور دجال جو ہے وہ بھی اسی طرح ایک فتنہ ہے جو قرب قیامت آنا ہے. ایک شخص ہے جس کی بڑی حیت ہوگی, بڑی فزیک میں وہ بڑا ہوگا, لیکن آنکھ اس کی ایک ہوگی. اور وہ جب آئے گا تو وہ پہلے بڑا اچھا نیک بن کے تبلیغ کرے گا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور پھر اینڈ آف دا ڈے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. تو آج جب یہ فتنوں کا زمانہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فتنے اتنے عام ہو جائیں گے کہ ان فتنوں سے بچنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. مطلب آپ یہ اے آئی کو ایک فتنہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ فتنہ جو اس کا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں, اس سینس میں کہ جو آج کل ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ, اور وہ جھوٹ پھر ہم یہاں تک پہنچے اب کہ ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر کا استعمال کر رہے ہیں. اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے کہ ایک آپ جعلی ویڈیو بنا کر کسی بھی عزت دار شخص کی عزت کو اچھال دیتے ہیں, پامال کر دیتے ہیں, اور پھر آپ اسے بلیک میل کرتے ہیں, پھر آپ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ چیز عام ہوتی ہے تو کوئی بندہ اس شریف بندے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, جس کا ماضی بے داغ ہے, جس کی زندگی میں کوئی ایک دھبا نہیں ہے. آپ ایک ویڈیو کی بنیاد پہ اسے جج کرتے ہیں اور اسے آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے خودکشی تک لے جاتے ہیں, اور وہ مجبور ہو جاتا ہے خودکشی کرنے پہ. اس کی مثالیں ہمارے ماضی قریب میں موجود ہیں. بڑے نامی گرامی لوگ پاکستان کے وہ خودکشی کی طرف گئے جب ان کی اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئیں. کچھ سچی بھی ہوں گی, لیکن یہ جو فیک ایک ڈیپ یہ جو سسٹم چل پڑا ہے میڈیا کے اندر خاص کر, اور یہ تو اس کو بالکل دجالی فتنہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کا منہ زور فتنہ ہے جس کا سد باب کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا, انہیں بتانا کہ ہر چیز کو آپ درست نہیں مان سکتے. قرآن عزیز میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے جہاں مومنین کو ہدایات دی ہیں زندگی گزارنے کے حوالہ سے, وہاں یہ بڑی واضح کیٹاگوریکل آیت ہے شعیب بھائی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو کنفرم کرو, تصدیق کر لو, اس کو تصدیق کرو, اسے ری چیک کرو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, دین اگلا پروسیس سٹارٹ ہوگا. ہم نہ اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, نہ ری چیک کرتے ہیں, نہ ہم اس کو اپنی ذہن اور اپنے علم کا استعمال, شعور کا استعمال کر کے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بات سنی اور ہم نے ڈھنڈورا پیٹنا شہر میں شروع کر دیا کہ جناب وہ جو مخنث تھے, جو شی میل تھیں, ان کے گھر بچہ پیدا ہو گئے. تو شی میل کے گھر بچہ بھائی کہاں پیدا ہوتا ہے, لیکن سنا اور آگے پھیلا دیا, اور لوگوں نے بھی مان لیا. انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ, واقعی ان کے گھروں میں بچہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ دجالی فتنہ ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں, ان کو بتائیں اچھائی اور برائی کا فرق, خیر کیا ہے, شر کیا ہے. جب آپ پراپر ان کو ایجوکیٹ کریں گے دین اس فتنے کا آپ مقابلہ کر پائیں گے, ادروائز یہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی. جی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جب یہ موبائل اور ٹی وی نہیں ہوتے تھے تو کہیں پوسٹر کسی نے پرنٹ کر لیا, فوٹو شاپ پہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر فرشتے اتر رہے ہیں, وہ ایک الگ ایک رنگ دیا جاتا ہے. دوسرا, اب ایک ٹول, اس ٹول کے آنے سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. کیسے؟ اب جس کی ویڈیو آ جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میں ہے ہی نہیں, یہ تو اے آئی ہے, بے شک ریئل ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو اخلاقی طور پہ اور غیر مناسب حرکتیں یہ کر رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ہمارے, آپ نے جو بڑا درست فرمایا کہ ہمیں خود سے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تعلیم دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہماری حکومتیں ہیں, یا جیسے اس کو ایک پاکستان میں پی ٹی اے ہے, اس کے حوالے سے کچھ ان کو کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹوٹل بند ہو جانا چاہیے یا اس کو روک لینا چاہیے؟ نہیں, اصل بند نہیں ہونا چاہیے شعیب بھائی, لیکن اس کی میں بہترین ایک مثال ہے, جیسے ٹویٹر بند کر دیا. لیکن میں اس کو بھی حالیہ ریسنٹ جو واقعہ آپ نے کہا کہ وہ یو اے ای کے جب صدر آئے جی اور ایک انسیڈنٹ ہوا, تو جو میری معلومات ہے, انفارمیشن ہے, اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کائنڈلی کریکٹ کر دیجئے گا. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو انوالو تھے اس میں 5 افراد ان کو پکڑ لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں
تو آپ پکڑ سکتے ہیں. اس میں بات مریم نواز صاحبہ کی تھی نا, اور اللہ کا گھر جو ہے وہ معاذ اللہ پھر چھوٹا ہو گیا اور مریم نواز بڑی ہوگی. تو یہ پھر سوالیہ نشان ہے. بیرون ملک بیٹھے لوگوں ایک طرف آپ کے ملک, آپ کی قومی سلامتی کے ادارے وہ ان سے محفوظ نہیں ہے اور ادھر قانون حرکت میں نہیں آتا, لیکن جب آپ پہ بات آ جائے قانون حرکت میں بھی آتا ہے اور بندے تلاش بھی کر لیے جاتے ہیں, ٹریس آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں. تو اگر ادارے اپنا کام کریں تو بغیر کوئی چیز بند کیے یہ سارا سلسلہ سٹاپ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ادارے کام ہی نہ کریں اور صرف ادارے اپنے باس کو بچائیں اور باقی سب کے لیے فری ہینڈ ہو تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے اداروں کو اور گورنمنٹ کو اپنی ول شو کرنی چاہیے اور ایک پراپر گائیڈ لائن دینی چاہیے. چاہے اسی کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں, یہ جو سی ایم والا ہے اسی کو بنا لیں, لیکن ایک ایسی اگزامپل سیٹ کر دیں کہ آئندہ کوئی بندہ اس طرح کی فیک چیز چلانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اگر میں نے یہ چلائی تو میرے ساتھ وہ ہوگا جو ان 5 کے ساتھ ہوگا. جی بالکل. تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے. جی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف ہمارے علماء کرام ہیں. آپ نہیں, میں آپ کو روکوں گا. ہم نے آپ کو اسی لیے پروگرام میں زحمت دی کہ ذرا تھوڑا ہم مذہبی ایلیمنٹ. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکنا چاہوں گا. آپ ان کو مولوی نہ کہیں. اچھا نہیں, یہ میری انسلٹ ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں نا علامہ مولانا. ان کو کہنے دیں, آپ یہ کہیں کہ نام نہاد کہنے. کریکٹر. جی بالکل. آرٹسٹ. تھینک یو. یہ ٹھیک, آرٹسٹ کہہ لیں. بالکل کہنے. چلیں جی, ایک ہمارے آپ کے بقول جی آرٹسٹ ہیں جی جن کا نام ہے ناصر مدنی صاحب. جی اسکالر ہیں, علامہ ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ ان کو بڑے بڑے پیسے دے کے بلاتے ہیں, بڑی بڑی وہ تقریریں کرتے ہیں, مسخرے اڑاتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں لوگوں کی. اب دیکھیں جب ان کو کسی پروگرام میں انوائٹ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا مجمع, اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ایک مستند ادارے سے تعلیم حاصل کی, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, ایک اویئرنیس دے رہے ہیں. تو ہمارا اسلام, اور ہم نے تو اسلام کی بات بتانی ہے, تعلیم دینی ہے, لیکن یہ جب ان کسی محفل میں یہ تشریف لاتے ہیں تو لوگ بڑی ان کی پروموشن کرتے ہیں, او جی ناصر مدنی صاحب آ رہے ہیں. اسلام کے نام کے اوپر وہ بیٹھ کے جھکتیں کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اسٹیج ڈرامہ چل رہا ہے. تو کیا کہیں گے, یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں؟ یہ تو بھی ایک کریکٹر. جی جی, ابھی باقی کریکٹر پہ ہم باری باری آتے ہیں. دیکھیے شعیب بھائی, عالم ہونا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے, یہ چھوٹا منصب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. بالکل, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور قرآن عزیز نے کیا کہا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ خوف الہی, خشیت الہی جس کے دل میں ہے وہ عالم ہے. لیکن یہ جن موصوف کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی خوف خدا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, دین کی بات کر رہا ہوں. کس نبی, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی یا اہل بیت اطہار کے کس فرد نے اس انداز سے دین کی تبلیغ کی ہے جو انداز ان کا ہے؟ کہیں سے کوئی مثال یہ ان کا کلیم ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. مجھے کہنے دیجئے, یہ خبیث چیز شراب کو شہد کی بوتل میں بند کر کے شہد کا لیبل لگا کے بیچنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ دھوکہ ہے جو دھوکے کی بدترین قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے ذہن میں آتی ہے, اس کا مفہوم کہ قرب قیامت ممبروں پہ بندر ناچیں گے. اللہ, میں انہیں وہ بندر سمجھتا ہوں کہ جو ممبر کا تقدس پامال کر رہے ہیں. یہ وہ ممبر ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں. آج اس ممبر پہ بیٹھ کے یہ جگت بازی اسٹیج ڈرامہ چل رہی ہے, اور جو زمانے کی لچر اور جو زمانے کی فوش گفتگو ہے وہ ان کی زبان پہ. سستی شہرت. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ممبر پہ بیٹھ کے ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک بچے کو, نوجوان کو جو موبائل یوز کر رہا ہے محفل میں, کہ اس کو کہہ دو جانو آئی من مسجد. خدا کا خوف کر, مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھے شرم نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو سر جی یہ وہ جو کریکٹر ہوتے ہیں نا, یہ جو ڈرامے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ نام میرے ذہن میں نہیں ان کا آ رہا, یہ وہ ہے
اسٹیج کے جیسے انہوں نے بتا ایک رہے ہیں۔ لباس، ایک لبادہ یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اوڑا، ہاں یہ کہہ لیں گیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ گیٹ اپ کیا ہوا ہے. جب یہ گھر جاتے ہیں یہ گیٹ اپ اتار دیتے ہیں. فارچونر جو ہے نا ہاں۔ وہ ایسے ہی نہیں آ گئی. اور اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریکٹرز ہیں نا ان کے پیچھے پھر ڈوریاں جو نکلیں گی نا جا کے وہ کہیں وہیں سے نکلیں گی جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو جو ہے وہ لا کر اس میں کھڑا کر دیا ہے اور ان کو پروموٹ کیا گیا ہے. اور جو ان کو بلاتے ہیں میں ان سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پروگرام کرتے ہیں یا آپ ایک تھیٹر سجاتے ہیں اور ایک آپ لطف اندوز اپنی اناؤں کی تسکین کرتے ہیں؟ اگر اناؤں کی تسکین آپ نے کرنی ہے تو پھر مہک ملک کو بلا لو مدنی سے. مطلب آپ مہک ملک اور اس کو ایک ہی کیٹیگری؟ نہ جی نہ، مہک ملک اس سے بہتر ہے. بہتر ہے جی اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہک ملک اسٹیج ڈانسر جی مولانا ناصر مدنی سے بہتر ہے؟ جی بالکل بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب رسول کے نام کو استعمال کر کے پیسہ کما وہی کام کر رہا ہے جو مہک ملک کر رہی ہے. تو وہ کم از کم اللہ رسول کا نام تو نہیں بیچ رہی نا. تو سو میرے نظریے سے وہ بہتر ہے اس سے. مطلب پیسہ کمانا اور سستی شہرت کے یہ طریقہ کار ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں علامہ صاحب ایک اور ہمارے کریکٹر. میں ان کو علامہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ علامہ یا مولانا نہیں ہے، کریکٹر ہیں. اسٹیج کے کر لیں کسی بھی کردار کے کوئی کریکٹر ہیں. ایک ہمارے کریکٹر ہیں جی مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی صاحب ہیں. انہوں نے نوجوان نسل کو ایک الگ ہی راستے پہ چلا دیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے یہ کہہ لیں کہ ایک الگ ہی فرقہ بنا لیا. اب ذرا مختصر سا یہ بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے فرقہ بنا لیا یہ ان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، تو یہ انہی 72 میں سے ہے کہ یہ 73واں بن گیا. اصل میں دیکھیے یہ بننے تھے فرقے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے اور وہ فرقے ہیں. اچھا، ان فرقوں کی پھر سب برانچیز بھی ہیں. اچھا ہاں جی، یعنی ایک فرقہ ہے پھر اس فرقے کے اندر سے چیزیں اور پھیلتی چلی گئیں اور اس میں سے پھر خانے بنتے چلے گئے. یہ پراپر ایک فرقہ بننے جا رہا ہے. یہ کسی فرقے کی سب برانچ نہیں، پراپر فرقہ ہے. پراپر ایک فرقہ بننے جا رہا ہے اور یہ بنایا جا رہا ہے. مرزا جو ہے ایک پپٹ ہے. پپٹ سے زیادہ مرزا کچھ نہیں ہے. پیچھے کچھ اور ہے. پیچھے کچھ اور ہے. اچھا، اور وہ نکلے گی بات. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں وہ نکلے گی بات، جلد نکلے بدیر نکلے. یہ جن طاقتوں کا اعلی کار ہے جو اس کو سکیور کر رہے ہیں، جو اس کو پراپر پلان کر کے لانچ جنہوں نے کیا، جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا، وہ کہیں نہ کہیں ضرور سامنے آئیں گے. یہ میری بات لکھ لیں. یہ ایک فرقہ بننے جا رہا ہے جو آپ کی پوری ہسٹری اسلام کی اس کو ملائن کر رہا ہے. یہ نئی نسل کو قرآن اور سنت کے خلاف کر چکا ہے، قرآن و سنت کی طرف بلانے کی آڑ میں. یعنی جب آپ اپنی تاریخ کو مشکوک بنا دیں گے تو کیا بچے گا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں. یہ 1400 سالہ تاریخ اس کے نزدیک اور 1400 سالہ تاریخ کے اکابرین امت اس کے نزدیک خود مسلمان نہیں ہے. مطلب آپ پھر اس کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے. مطلب وہی کریکٹر یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ جڑیں کاٹ رہا ہے. جڑیں کاٹ رہا ہے. دیکھیے شیطان، اب لوگوں کو نا سمجھ نہیں آئے گی. لوگ کہیں گے شاید یہ مولوی صاحبان وہ کہتے ہیں یہ تہاڈی منجی ٹھوکی ہے نہیں تسی. یہ بات زبان دیکھنا. علامہ طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں او پادری، یہ کوئی لینگویج ہے بھائی. اب آپ اندازہ لگائیے، میں اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں جی وہ قرآن پڑھتا ہے جی، وہ حدیث پڑھتا ہے جی، وہ یہ کرتا ہے جی. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لوگ آ گئے. اللہ اکبر. اور جب انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس گئے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا چونکہ علی نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا اس لیے ہم علی کے خلاف لڑنے آئے. اللہ، یہ تاریخ ہے آپ کی. اور پھر اس کی جو ورس ایگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی سرکاری مال خانے پہ. تو ایک رات آپ ڈیوٹی کر رہے تھے، ایک چور آیا، اس نے غلہ بھرنا شروع کیا، آپ نے اسے پکڑ لیا.
جب پکڑا اس نے رونا دھونا شروع کیا، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، مر گئے، تو میں تو اس لیے مجبور ہو کے آیا۔ نرم دل تھے صحابی رسول تھے، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح نماز فجر ادا کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے رات والے چور کی کہانی سناؤ۔ اچھا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حیران، کہ کیسے معلوم؟ آقا جی میں نے تو کسی سے شیئر ہی نہیں کیا، ہاں، لیکن چونکہ مانا ہوا ہے اللہ کے سچے نبی ہیں لہٰذا بتا دیا۔ آقا جی یہ معاملہ، فرمایا اچھا تیار رہنا، آج پھر آئے گا۔ اچھا، ان کو یہ بھی معلوم کہ جی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے جناب، مال خانے میں آنا ہی آنا ہے اس نے، پھر آیا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے رونا دھونا، پھر وہی کہانی ٹھیک تو ہے۔ کہانی سن کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل پھر پسیچا، آپ نے فرمایا جا۔ دوسرے دن پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والے چور کی کہانی۔ انہوں نے پھر عرض کیا جی حضور اس نے یہ فرمایا آج پھر آئے گا۔ تیسری رات آیا، پکڑ لیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ شیطان ابلیس کہتا ہے آج مجھے چھوڑ، میں تجھے ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ وہ عمل کرنے کے بعد نہ کوئی چور آئے گا نہ شیطان آئے گا، تو رات کو سکون کی نیند سو، ڈیوٹی کرتے ہوئے نقصان نہیں ہوگا۔ اب شیطان ابو ہریرہ کو کہہ جی ابلیس کہہ رہا ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قیمت پر اسے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صبح سارا معاملہ عرض کیا تو یہ جملے بڑے قابل غور ہیں ناظرین، یہ دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کرے گا۔ یعنی اگر ابلیس لوگوں کو آیت الکرسی کی تبلیغ کر سکتا ہے، مطلب وہ چور ہی تھا جو، جی اب شیطان ہی تھا جو چور کی شکل میں آ رہا، اور وہ بتا رہا ہے کہ میرا حل کیا ہے۔ تو ابلیس بھی قرآن پڑھتا تھا بھائی، یہ مت کہا کرے وہ قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ سب ٹھیک ہے، نہیں، اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے شعیب بھائی۔ آپ کے دشمن نان مسلمز مسلمانوں کا گیٹ اپ بنا کے عالم بنا کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کا مختصر یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ابلیس کی ایک شاخ؟ جی بالکل، یہ ایک نیا فرقہ اسٹیبلش ہو چکا ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو تیزی کے ساتھ۔ اب وہ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ سادہ آدھے جملے میں اگر آپ اجازت دیں، جی وہ وجہ کیا ہے بھلا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان آسانی پسند ہے، وہ چاہتا ہے مجھے دین اس شیپ میں دے دو جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے وہ کر دیا، اس نے کہا سنت نماز ہی کوئی نہیں، میں مختصر کر دیا، فرض پڑھو صرف، سنت نماز ہی کوئی نہیں جی، نفل نماز ہی کوئی نہیں جی۔ تو جب آپ نے چیزیں آسان کر دی، جیسے وہ ایک مفتی صاحب بھی گزرے ہیں، مفتی قوی صاحب، جی وہ کہتے ہیں اچھا چلیں پھر اس پہ کر لیں گے بات انشاءاللہ۔ تو یہ نا لوگوں کے مزاج کے مطابق اسلام دے رہا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ رسول کے مزاج کو ہم نہیں چاہتے، ہمیں اپنا مزاج عزیز ہے، تو اپنے مزاج کے تابع ہم ایسے شیطانوں کو بھی اپنا گرو مان چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور کریکٹر، جی اب وہ وضاحت آپ کریں گے کہ یہ شیطان ہے یا وہ پہلے والے کریکٹر کی طرح لبادہ اڑا ہوا ہے؟ علامہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، نوجوان نسل بڑے غور سے سنتی ہے یار کہ علامہ مفتی صاحب سے گالی بڑی چنگی کر رہے ہیں، شادی شدہ لوگ اس کو بڑی، کس وجہ سے؟ وہ ایک ہی بات کرتا ہے، شادیاں کری جو، شادیاں کری جو، میری 3 شادیاں ہیں، میری 4 شادیاں ہیں، اللہ اور رسول کا فرمان ہے کہ شادیاں کرو۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ دیکھیے شادی دوسری کرنا تیسری کرنا یہ تو بری بات نہیں ہے، ٹھیک، یہ تو ہے، لیکن اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے۔ انداز کیا ہے ان کا؟ ہاں انداز کی، جی انداز ان کا ایک ایسا وہی، اور بڑی فحش گفتگو کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب والا ان کا سٹائل ہے، ہاں، ہنستے ہوئے ٹھٹھے میں ایک مذاق کے انداز میں وہ ان پاک رشتوں کو ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر شادی کی بات درست بھی کر رہے ہیں جیلمی کی طرح، جی، لیکن مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہی بات اگر کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوا شخص کرے تو یہی مولانا طارق مسعود صاحب اور یہ طبقہ ہمارا یہ اس کے خلاف شاید قتل کا فتویٰ دے دے۔ اس نے اسلام کے اصول کا مذاق اڑا دیا، اسلام کے قانون کا مذاق۔ تو آپ کو کس نے الاؤ کیا ممبر پہ بیٹھ کے آپ جو مرضی جو منہ میں آئے بک دے؟ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک
جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہہ دیا جا کے یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں کو لگی اور وہ اسائلم لینا چاہ رہے تھے، پتہ نہیں یہ نیشنلٹی لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہماری معراج تو یہی ہے نا کہ ہم دین کا نام استعمال کریں کہ جی دین دار لوگ ہمیں مارنے لگے ہیں تو ہمیں یورپ میں پناہ مل جائے اور نیشنلٹی یورپ کی ہم لے لیتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب بنیادی طور پر اگر آپ ان کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ساری گفتگو جو ہے نا وہ زیر ناف آپ کو ملتی ہے۔ اللہ ناف کے اوپر کا شاید وہ مفتی نہیں ہے، وہ زیر ناف کے مفتی، مطلب وہ زیر ناف کے مفتی ہیں، زیر ناف کے مفتی ہیں، مفتی ہیں، ہاں جی ہیں مفتی، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مفتی ہیں وہ اور بڑے قابل مفتی ہیں، لیکن زیر ناف مکمل مفتی نہیں ہے، مکمل مفتی نہیں ہے۔ چلے اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور کریکٹر، جیسے ابھی ہم نے آپ نے نام بھی لیا، عجیب و غریب حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خوبصورت خواتین کے ساتھ سیلفیز لینے کا بڑا شوق ہے ان کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ جس طرح مرضی تعلق قائم کر سکتے ہیں، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے آپ کو صرف حجاب و قبول ہے، لڑکا لڑکی آپس میں کریں جو مرضی کرے، بعد میں طلاق دے دیں۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ اب ہے تو یہ بھی مولوی نہیں ہے، کریکٹر ہیں جی جی، لیکن ان کو کیسے ہم اب ان کو بندہ روکنے کی کوشش کرے، پکڑنے کی؟ ایک مشہور ماڈل قندیل بلوچ جی ان کا بھی سر لے گئے تھے۔ یہ اصل نا یہ وہ خوش نصیب واحد بندے ہیں ان ساری لسٹ میں سے، واحد خوش نصیب ہیں جن کے گھر والوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے۔ اچھا، نفسیاتی مریض ہے، انہوں نے کہا پاگل ہی ہو گیا نا، سادہ لفظوں میں عوام کو ہم الجھاتے نہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یعنی فیملی نے جس بندے کو سرٹیفکیٹ دے دیا پاگل ہونے کا، شاید بچنے کا طریقہ نہ ہو، گھر میں بند کر دیا کچھ دن دکھاوے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے انہی کاموں پہ ہیں۔ تو وہ ایک ان کا میں پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، وہ ایک اسکالر ان کے ساتھ بیٹھے تھے، علامہ ویس اظہر صاحب، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ اگر میں آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ، تو اس پر یہ تپ گئے۔ اچھا، یعنی آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ الاؤ کر رہے ہیں، بچوں کو نوجوانوں کو گلیمرائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں، غیر محرم خاتون کے ساتھ آپ جو مرضی ریلیشن بنائیں، اور جب آپ کے گھر کی طرف بات آئے تو آپ تپ جائیں، آپ غصے میں آ جائیں، آپ کی غیرت جاگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ منافق ہیں نا، آپ قوم کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کام اتنا ہی پسندیدہ ہے تو پھر آپ اپنی بچیوں کو بھی الاؤ کریں، خود کر رہے ہیں، بچیوں کو بھی الاؤ کریں۔ تو جب آپ اپنی بچیوں کے لیے کچھ اور نظریہ رکھتے ہیں تو قوم کی بچی آپ کی بچی نہیں، قوم کی بیٹی کو آپ اپنی بیٹی نہیں مانتے۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں جی محترمائے مجھے تو ایئر ہوسٹس بھی پیاری لگیں تو میں انہیں بھی سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، تو میں انہیں بھی یہ کہہ دیتا ہوں، تو میں انہیں بھی وہ کہہ دیتا ہوں۔ اور پھر ان کی جس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی اور جس طرح کا انہوں نے اسلام کے نام پر دھبا، علماء کے نام پر ایک دھبا، اور ایسا چہرے کو داغدار کیا، لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دجالی فتنے کی ایک کڑی، ایک صورت ہے۔ یہ نان مسلمز نے ایسے کریکٹرز کو کھڑا کیا تاکہ عوام علماء سے نفرت کرے، اور جب تک علماء علی اعلان ان سے اعلان برات نہیں کرتے، اور جب تک ہر عالم جس طرح میں نے کہا ان کو ڈس آن نہیں کرتا کہ نہ یہ علامہ ہے نہ یہ مولانا ہے، یہ اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں، یہ ٹائٹلز ان کو مت دیے جائیں، یہ ہماری توہین ہے۔ تو جن یہ اداروں نے، جن مدارس نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ نہیں ان کو کہتے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے ضرور تھے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ اہل نہیں رہے، لہٰذا انہیں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے، ان کی سندوں کے بہاف پہ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس مدرسے کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔